मौलाना शाबन साहब। इस्लामिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मौलाना शाबन साहब। वइदा सअलका इबादी, और जब आपसे मेरे बंदे आपसे सवाल करते हैं, पूछते हैं, अन्नी मेरे बारे में, फ़इन्नी करीब, तो बेशक मैं करीब हूँ, उजीबु मैं कबूल करता हूँ, दावत दाई पुकारने वाले की पुकार को, इज़ा दआन जब वो मुझे पुकारता है, फलियस्तजीबूनी बस चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने, वलयुमिनू बी और चाहिए कि वो मुझ पर ईमान लाए, लअल्लहुम यरशुदून ताकि वो हिदायत पा जाए। तफसीर इब्न कसीर के अंदर लिखा है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती शख्स आया, देहात का एक शख्स आया और सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अक़रीबु रब्बिना फनुनाजी, क्या रब हमारा करीब है कि हम उसे आहिस्ता पुकारें, सरगोशियाँ करें, हम बरीदुन फनुनादी, या हमसे दूर हैं कि हम उससे जोर से पुकारें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर खामोश रहे और थोड़ी देर के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम इस आयत को लेकर उतरे। तो मतलब ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करते हैं, फ़इन्नी करीब, वो ये पूछते हैं कि रब ताला करीब है कि आहिस्ता पुकारें या दूर है कि जोर से पुकारें। आप उनसे कहें फ़इन्नी करीब, बेशक उनका रब उनके बिल्कुल करीब है। उजीबु दावत दार, जब वो दुआ करने वाला पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है, उजीबु मैं उसे कबूल करता हूँ, इज़ा दआन जब वो मुझे पुकारता है, फलियस्तजीबूनी बस चाहिए कि बंदे मेरा हुक्म माने। रब ताला को याद करना क्या आहिस्ता याद किया जाएगा या जोर से याद किया जाएगा? जैसे अल्लाह के जिक्र है, इससे पहले आयत में आया वलितुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो, अल्लाह की तस्बीहात बयान करो। तो अल्लाह की तस्बीहात, अल्लाह का जिक्र किया जाएगा जोर से उन औकात में जिन औकात में अल्लाह उसके पैगंबर ने हमें हुक्म दिया है। मसलन अज़ान के कलिमात, इक़ामत के कलिमात, तकबीरात, तशरीक़ात अय्याम नहर में, और ऐसे ही पूरी हालत हज में तलबिया पढ़ते वक्त में अल्लाह को जोर जोर से पुकारेंगे। क्या इसके अलावे भी अल्लाह को जोर से पुकार सकते हैं या नहीं? तो मसला यही है कि जोर से अल्लाह को याद नहीं किया जा सकता। अल्लाह बिल्कुल चूंकि कुरान में 8वां पारा में पहुंचेंगे वहां पर रहेगा तज़र्रुअन व खुफिया, अल्लाह को निहायत आजिज़ी के साथ पुकारो, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए। एक सहाबा किराम की जमात आ रही थी, आप अलैहिस्सलाम के साथ में थे और सहाबा किराम ने जोर जोर से अल्लाह की जिक्र की, बुलंद आवाज। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई तुम किसी पहले को नहीं पुकार रहे हो, उस ज़ात को पुकार रहे हो जो तुम्हारे शहर से भी ज्यादा करीब। तो अल्लाह ताला को पुकारो आहिस्ता आजिज़ी के साथ, जोर से पुकारना जायज नहीं। अब सवाल ये है कि अगर जोर से अल्लाह को याद न
کیا جائے تو پھر خانقاہ میں بیٹھے اکابرین اور پیران پیر وغیرہ خانقاہ میں تو اللہ کی رٹ لگاتے ہیں. کبھی خانقاہ سے واسطہ پڑھے نہیں پڑھتے؟ ایسے خانقاہ نہیں، ایسے خانقاہ نہیں آتی کہ خانقاہ کہ جو بھی جائے سب کو کوئی، جو بھی چاہے وہ بھی پیر اور جسے چاہے اسے مرید بنا دیا. اصل میں پیر وہ ہوتا ہے تعلیم اور تربیت دینے والا، بیان کرنے والا ایسا پیر ہوتا ہے جس سے اپنی زندگی میں سنت مؤکدہ دور، سنت غیر مؤکدہ بھی دور، مستحب اور نوافل کی بھی پابندی ہو. ایسا آدمی پیر ہوتا ہے. میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت نہیں کیا، مرید نہیں بنایا. کیوں؟ چار آنے کی وجہ سے. یہاں تو پوری دنیا ہڑپ لے کر بیٹھا ہے پھر بھی آپ کو مرید بنتا ہے. وہاں ایک چار آنے کی حق وجہ کی وجہ سے حضرت پیر نے مرید نہیں بنانے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے کا مال دبا کر بیٹھے ہو، میری ذکر و اذکار سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا. تو کیا حاصل کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کیا زور سے پکار سکتے ہیں یا نہیں؟ جیسے اللہ اللہ اللہ، آدمی بولے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ وہ اللہ کے ذکر، اللہ کی ذکر زبان سے جس کو ذکر جہری بولتے ہیں، ذکر بالجہر، آواز سے اللہ کو پکارنا. تو آج کے زمانے میں بہتر ہے کہ آدمی اللہ کو اللہ کے ناموں کے ساتھ زور سے پکارے تاکہ اس کے دلوں میں جو زنگ گناہوں کے لگے نا یہ کھلے. کپڑوں کی گندگی صابن سے اسے پٹکنے سے جاتا ہے، اللہ کے کلام کو ذہن پر زور دینے سے دلوں کی گندگیاں نکل جاتی ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اچھا پھر اللہ کو یاد کرنے کے باوجود ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ کو یاد بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ سب کچھ اپنے نظام پر، اوقات پر، سارے نظام ترتیب بنے ہوئے. قرآن خود کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نمازیں بری باتوں سے اور بے حیائی کاموں سے روکتی ہے. نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن بے حیائی کے کاموں سے بھی نہیں روکتے اور گناہ کے کاموں سے بھی نہیں روکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ذکر ہونا چاہیے نا وہ ذکر کے اثر ہمارے دلوں کے اندر نہیں اتر رہا ہے. جو ذکر کا اثر چاہیے دلوں کے ساتھ، وہ ذکر ایک مثال سے سمجھیے کہ اگر ایک کنویں میں یا چھوٹا سا تالاب جیسے مسجد میں حوض ہوتے ہیں نا، یا بڑا کنواں ہے، کنویں میں اگر کوئی جانور گر کر مر جائے، اندر بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، تو پاک کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ دونوں چیزوں کو نکالنا. اگر کوئی آدمی مرے ہوئے چوہے یا مرے ہوئے بکری کو اس حوض میں چھوڑ دے اور پانی صرف نکال دے تو کیا وہ حوض پاک ہو جائے گا؟ نہیں پاک ہوگا. گندگی بھی نکالنی پڑے گی، گندگی کے ساتھ پانی بھی نکالنا پڑے گا. دلوں میں گناہوں کی گندگی بھری ہوئی ہے، ہم ذکر بھی ڈالتے ہیں، نمازیں بھی ڈالتے ہیں، تلاوت قرآن بھی ہے، اللہ کے نبی پر درود بھی ہے، لیکن ذہن کی گندگی وہ مٹے گی کیسے؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کریں. جب اللہ کے سامنے رو رو کر
گڑ گڑا کر توبہ کر کے اس مرے ہوئے زہریلے گناہ کو جب ہم بھولیں گے تو پھر یہ ذکر و اذکار، یہ نمازیں ہمارے لیے کارآمد ہوں گی اور یہ ہماری ذات کو فائدہ پہنچائیں گے۔ دلوں میں مرض گناہوں کی ہیں اور اس لیے یہ چیزیں ہمارے اندر اثر نہیں کرتی۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، خوشی کے حالت میں بھی، مصیبت کے حالت میں بھی، زور سے بھی اور آہستہ۔ اجیب دعوت الداعی، جب بندہ پکارتا ہے رب کو، اللہ سے جب مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ وہ بندہ میرا حکم مانے۔ اب ہوتا کیا ہے، پورے مہینہ ہفتہ دن تک آدمی نماز نہیں پڑھتا، مصیبت میں پھنستا ہے، پریشانیاں گرتی ہیں تو کوئی مولوی صاحب سے ذکر مانگ لیتا ہے، مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتا تو میرا یہ کام ہو جائے، ہے نا؟ اب وہ نماز وغیرہ چھوڑ کر کے ذکر کرنے میں بیٹھ گیا تو کیا کام ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ شرط لگا ہے کہ تمہارا کام کروں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جو میرا حکم ہے تم اسے قبول کرو، وہ کرو، اس عمل اس حکم کو کرنے کے بعد پھر مجھ سے سوال کرو۔ میرا حکم پہلے کرو، پھر رب سے اپنا سوال مانگو تو رب تعالیٰ تمہیں بھی دیں گے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لاؤ، یقین رکھو تو رب تعالیٰ تمہیں دیں گے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم سیدھے راہ پر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بندہ کوئی چیز مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت وہ چیزیں نہیں ملتی، کوئی پیسے مانگتا ہے، کوئی بیماری کی دفع ہونے کے لیے دعائیں کر رہا ہے، لیکن نہ بیماری دفع ہو رہی ہے اور نہ اسے پیسے مل رہا ہے اور نہ اسے نوکری مل رہی ہے اچھی۔ اب بددل ہو کر کے نہ چھوڑے، دعا کرنا بددل ہو کر کے نہ چھوڑے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس بندے کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ اپنے سامنے مانگنے کی توفیق دے دی، گویا کہ دنیا کے سارے خزانے پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں غصہ کرتا ہے، رب تعالیٰ کے سامنے اگر ہاتھ نہ پھیلائیں تو رب غصہ کرتا ہے۔ رب تعالیٰ سے مانگو، رب خوش ہوتا ہے، نہ مانگو ناراض ہوتا ہے، چاہے حقیر سے حقیر چیز ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ علی، اگر گھر کا نمک بھی گھٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ ذریعے اور اسباب تو ہیں، کمانے کے ذریعے اسباب یہ سب تو رہیں گے ہی رہیں گے، ان چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ اپنی گواہی پر، اپنی صحت پر، اپنے ہنر پر کبھی انسان کو فخر اور غرور نہیں کرنا۔ انسان چاہے کتنی بھی عقل مند ہو، اگر دماغ تھوڑی سی اللہ رکھ کو کھسکا دے، کتنا ہی طاقتور ہو، اگر پاؤں کا رنگ تھوڑا سا پکڑ دے نہیں کر سکتا انسان۔ تو ان ساری چیزوں کا صرف اللہ پر مانگنے پر ہی منحصر نہ رکھے، بلکہ اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگے۔ نوکری ہے، صحابہ کرام سے آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، بخاری شریف کی روایت ہے، تو جنگلات میں کہیں قیام فرمایا اللہ کے نبی نے، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اونٹوں کو باندھ دیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو، پہلے اونٹ کو جھاڑ میں باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو، پہلے باندھو پھر بھروسہ کرو۔ ایسا نہیں کہ ہم صحابی رسول اللہ موجود ہیں، اونٹ کہیں جائے گا نہیں لو، ایسا نہیں، پہلا اونٹ باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، پہلے کام ڈھونڈو، نوکری کرو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو اللہ کو ہر حالت میں یاد بھی کرنا ہے اور اللہ سے ہمیں مانگنا بھی ہے۔
فرمایا کہ جو بندہ مانگنے سے کتراتا ہے اللہ اسے دینے سے کتراتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے جتنا گڑ گڑا کر مانگے گا تو اللہ اتنا ہی اس سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ جو بندہ اللہ سے، دیکھو چھوٹا معصوم بچہ باپ سے ماں سے جتنا لپٹ کر آتا ہے ماں باپ کی پیار اتنا ہی بچے پر، تو بندے سب کے سب اللہ کے نزدیک کیا ہیں؟ چھوٹے ہی نادان ہیں۔ اگر یہ بندہ اللہ کے سامنے روئے بھی گرائے تو اللہ کو اس سے بڑا پیار ہے، اور اللہ نہیں دیتے ہیں۔ جیسے چھوٹا بچہ اگر ضد کرے مجھے 50 کی نوٹ ہونا ہے اور دامن نہ چھوڑے روئی میں، تو پھر باپ کیا کرتا ہے؟ کم وقت کچھ بھی کرنے دے جا دے دیتا ہے۔ رب تعالیٰ تو باپ آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اگر رب تعالیٰ سے مانگے اپنے گناہ، چاہے وہ مال ہی ضروری نہیں ہے، اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ بندے کی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا لعلہم یرشدون، تو مانگنے کے اوپر اتر جاؤ، اللہ سے جب مانگنا سیکھ لو گے تو پھر سب چیزیں تمہارے پاس ہیں۔ اس لیے اللہ سے مانگنا، معاہدہ وقت نکالنی چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے، کو اللہ سے مانگنا۔ اللہ سب کچھ دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ جب آندھی اور بے عقل چیونٹی کو اللہ سوراخوں میں روزی پہنچا رہا ہے، ہم اشرف المخلوقات، اللہ ضرور دے، بس مانگنا ہے، اللہ مانگنا۔